ऑथेंटिक बात को जैसी है वैसा। अब ये मीडिया वाले सारे बैठे हैं, ये सारे के सारे अज़ान गिरामी जो होता है ना, उसको क्या होता है भाई, आप वहां पे गए तो आपने क्या देखा भाई, ये देखा, ये हुआ। जो हुआ उसको रिपोर्ट करना कहलाता है रिपोर्टिंग। और कई मर्तबा रिपोर्टर अपना तज्जिया भी बताता। ये खोलू सारे मौजूद। तो कई मर्तबा वो रिपोर्ट करता है भाई 1.25 लाख का मजमा था, गदीर का मैदान था। तो अब रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कई मर्तबा करेगा तज्जिया। तो अब कई मर्तबा सिर्फ रिपोर्टिंग काम है। एक रिपोर्टर होता है जिसको पहले कहते हैं सिर्फ रिपोर्ट करना, तज्जिया ना करना। रिपोर्ट करना क्या हुआ, कैसे हुआ, बस आपने रिपोर्ट करना। अब एक आदमी एनालिसिस भी करता, उसे कहते हैं तज्जिया निगाह। ये वहां पे जाएगा तो रिपोर्टिंग के साथ साथ करेगा 1.25 लाख का मजमा था, कई लोगों के मुंह उतरे हुए थे। कुछ लोग सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तज्जिया भी कर रहे हैं। हमने पैगंबर की ऐसी मसरत नहीं देखी, ऐसा कभी चेहरे पे किसी के नूर नहीं देखा जैसा रसूल खुदा अली मुर्तज़ा के था। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट करेगा। कुछ लोग रिपोर्ट करेंगे, कुछ तज्जिया भी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक मजलिस पढ़ी थी कराची के अंदर, तो वहां पे किसी साहब ने कहा कि ये जो इन्होंने पढ़ा ना कि सही बुखारी के अंदर है, ये बीबी नाराज थी, ये इमाम बुखारी का नजरिया नहीं है। तवज्जो, मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि जाहिर था। तो एक साहब ने, पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन ने, किस मसलक से तो नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं, तो उन्होंने अपने मजमे में कहा, अपने मसलक में कहा कि नहीं, बात उन्होंने जो पढ़ी है सही बुखारी में है, लेकिन ये इमाम बुखारी का नजरिया नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक इमाम बुखारी सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस के इमाम हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इमाम बुखारी का नजरिया नहीं है, ये रिपोर्टर की, ये रावी का नजरिया है कि सैयदा नाराज थी। लोग है या नहीं? तो वो कहते हैं कि ये इमाम बुखारी का नजरिया नहीं है कि फातिमा नाराज थी, जिससे मुतालबा किया, जिससे मुतालबा किया था फलक का, उससे नाराज थी। तो कहते नहीं, तो रावी का नजरिया। वो कहा मौलाना, उन्होंने ये जवाब दिया, मैंने कहा अगले साल आने दो, हमें जवाब नहीं भूलेगा। तो मैं अगले साल जब पहुंचा तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, इमाम बुखारी का नजरिया नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही लिखा कि रावी ने बताया सैयदा नाराज थी, बल्कि कहने ने राविया ने बताया। मेरी बातें बहुत नहीं, इधर के तमाम बरादर से दरखास्त कर इधर ज्यादा जगह है, वहां से आप न देख पा रहे हैं मुझे, अगर इधर आ जाए कि जो लोग जो दरवाजे में हैं, इधर जगह बहुत ज्यादा है। अब तक मैंने सिर्फ रावी पे बहस की है। बताने के रावी की जो रिपोर्टर होता है ना, उसका तज्जिया बाज़ का बहुत अहम होता है कि वो तज्जिया क्या कर रहा है। फिर ये देखना पड़ता है कि इसका अकीदा क्या है। इल्मे रिजाल पूरी बहस है रावी के अहवाल पे, उसका हाल क्या था, अकीदा क्या था, वैसे जाती जिंदगी में कैसा था, आदिल था या फासिक था, पता नहीं लोग है या नहीं है। ग्रामी पर बहस की जाती है, सच्चा था झूठा था। ये शिया मसलक वाहिद मसलक है, वो कहता है दूसरों का भी रिपोर्टर हो, रावी दूसरों का भी हो तो कबूल है अगर सच्चा हो। हम दुनिया का वाहिद मसलक है, वो कहते हैं हम दूसरों की बात भी मान लेंगे लेकिन अगर रावी सच्चा हो। मैं ममनून हूं, आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। हमारे इल्म रिजाल के अंदर बहस है, तो अब सही हदीस है, हसन है, मौसक है, ज़ईफ है। तो हमारे यहाँ सही अगर सारे के सारे शिया इतना अशरी और इमामी हो
حدیث میں کہا جاتا ہے امامی، امامی یعنی شیعہ، یہ آپ کی زبان میں امامی ہو یعنی اماموں کا ماننے والا ہو، اور عادل ہو اور امام نے توثیق کی ہو، توثیق یعنی یہ ثقہ ہے، امام نے کہا ثقہ ہے، سچا ہے، اس کی حدیث صحیح ہے۔ اگر امام نے خود نہیں کی ہے لیکن شیعوں نے بتایا کہ نہیں سچا ہے، ثقہ ہے، امامی ہے، تو حدیث حسن ہے۔ اور اگر اس میں کوئی ایسا ہو جو سچا ہو، شیعہ نہ ہو، تو حدیث موثق ہے، اور اگر یہ حالت نہ ہو تو حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹی ہے، 32 اقسام ہے ضعیف حدیث کی۔ کتنی؟ آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، سارے نہیں پڑھوں گا یہاں۔ علم حدیث کے اندر بحث کی گئی ہے، 32 اقسام ہے، 32 ٹائپس ہیں، ان میں سے ایک ہے مدلس یعنی گھڑی ہوئی، تو 32 اقسام ہیں ضعیف حدیث کی۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سند میں کوئی نہ کوئی سقم ہے۔ ایک مرتبہ مثال کے طور پر میں نے ایک صاحب کو نہیں دیکھا اور میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے، میں کسی اور صاحب سے پیش کر رہا ہوں اور جن کو میں نے نہیں دیکھا ان سے روایت کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں مرسل، یعنی میں نے بیچ میں یہ واسطہ نہیں بتایا کہ میں نے کس سے لی ہے حدیث، کیونکہ اسے تو میں نے دیکھا نہیں۔ رپورٹر ایک ایسے آدمی سے روایت کر رہا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرسل، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ توجہ، جیسے حدیث ہے کہ جناب سرور کائنات نے چچا کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، علم رجال کی بحث کروں یا رہنے دوں؟ پیش کروں؟ علم رجال میں بحث ہے کہ بھئی آدمی مثال کس سے روایت ہے؟ 3 راوی ہیں، نام سب کے بتا سکتے ہیں؟ رجال کی بحث ہے، میں کوئی کسی توہین تو کر نہیں رہا ہوں، ٹی وی پہ جاری نہیں، اس کی پسند۔ تو یہ تینوں راوی کے نام سن لیجیے کہ جناب سرور کائنات نے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، میں آپ کی شفاعت کر دوں۔ اس کا مطلب ہے پہلی بات تو ثابت ہے کہ شفاعت ہے۔ تو اب چچا سے کہا کان میں، جہاں قریش کے سارے سردار جمع تھے وہیں حضرت ابو طالب تھے، جناب سرور کائنات گئے اور ایک مرتبہ کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے۔ راوی 3 ہیں، ایک ہے ابو ہریرہ، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ یہ نام نہیں، نام پہ پہچان، ناموں کو پہچاننا ہے۔ ایک ہے یہ ابو ہریرہ ہے، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر اور تیسرے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس اس وقت بہت کم سن تھے، عبداللہ ابن عمر وہ بھی یا کم سن تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، تیسرے ہیں ابو ہریرہ جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ ہیں 8 ہجری کے مسلمان، آخری 2.5 سال انہوں نے دیکھے، وہ اس وقت اچھا مسلمان ہی نہیں تھے۔ اب ازانے گرامی وہ اس وقت ابھی تک پکے یہودی تھے، اس وقت صحابہ کا دن بتا رہا ہوں ان کا، صحابہ کا طور پہ رہبائے تھے، یہودی تھے، اس وقت ابھی کنورٹ نہیں ہوئے تھے، اور جو 7 ہجری میں رسول خدا پہ قاتلانہ حملہ ہوا، حتیٰ تاریخ کے بہت بڑا نام ہے طبری، انہوں نے تک لکھا ہے کہ اس قتل کے منصوبے میں جو 7 افراد نے منصوبہ رسول خدا کے بنایا تھا اس میں وہ بھی شریک تھے، بعد میں توبہ کر لی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے، اور میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو یعنی ازانے گرامی اب یہ راوی، تو دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ابو ہریرہ وہاں پہ اگر موجود ہیں تو کیسے، کیونکہ ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوئے، اور جہاں قریش کے سردار تھے وہاں بچوں کو کیا کہا؟ یہ سارے علم رجال میں تجزیے کیے جاتے ہیں نتیجہ دینے سے پہلے، اور سب نے بات کہی ہے کہ کان میں، اس پہ سارے متفق ہیں، کان میں کہا۔ بھئی مجھے بات یہ سمجھانا ہے، کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو مجمع کو نہ سنانی ہو۔ میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے کئی بھائی مثال کے طور پہ اس وقت سے میں ان کو کہوں کوئی بات کہنی ہے، مثال کے طور پہ پانی لا دیں، یہ لا دیں، کچھ نہیں، میں انہیں بلا کے کان میں کچھ کہوں گی، مثال کے پانی بہت ٹھنڈا پیا نہیں جا رہا، کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ لوگ نہ سنیں۔ اگر سبھی کو پتہ چل رہا ہے کہ کان میں کیا کہا تو پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ پھر مقصد ہے کان میں کہنا تاکہ اور نہ سنیں۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہنا سنتا اور نہیں سننے پہ آتے ہیں تو حدیث۔
رضوان گرامی اب یہ ساری کی ساری علم رجال میں بحثیں ہوتی ہیں، تب جا کے حدیث کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح السند ہے۔ رضوان گرامی آئیں ذرا ایک اور تجزیہ پیش کروں، میں نے کہا 2 مقدمات پیش کروں گا، مجمع اگر چلتا رہے گا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رضوان گرامی اب یہ کرٹکس میں بحث کر رہا تھا کہ جو رپورٹرز ہیں پھر اس کے بعد کرٹکس ہوتے ہیں، جو رپورٹ کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں، رپورٹر کی شخصیت پہ بحث کرتے ہیں، اس کے ثقہ ہونے پہ، اس کے سابقہ عقیدوں پہ، موجودہ عقیدوں پہ، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، کہیں اس کا کوئی انکلینیشن کسی خاص طرف نہ ہو، پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ کسی مقصد کے تحت اس نے نہ کچھ غلط رپورٹ کر دیا ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ سارے جیسے آج رپورٹر ہیں ویسے اس زمانے میں رپورٹر تھے، ان کی ساری بحثیں کی جاتی ہیں۔ رضوان گرامی پھر جو کرٹکس آتے ہیں نا وہ سارے تجزیے کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں منتقدین، جسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب سن لیجیے، سب سے بڑے منتقد علم رجال کے، حدیث کے اور علم رجال کے سب سے بڑے بھائیوں کے منتقد مانے جاتے ہیں شمس الدین ذہبی۔ ذہبی نام سن رکھا ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں، چلے نہیں سنا تو آج سن لیا، اب یاد بھی کر لیجیے گا۔ ذہبی کے نام سے مشہور ہے، ذہبی رال ہے بے چھوٹی ہے، ذہبی بہت بڑا نام ہے، پورا ان کا نام ہے شمس الدین ذہبی۔ انہیں کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑے کرٹک ہے بھائیوں کے علم رجال اور علم حدیث کے، جتنی بھی فضائل اہل بیت میں حدیث آئی انہوں نے تمام پہ اپنی کرٹیک لکھی ہے۔ میری بات پہنچ رہی؟ حدیث آئی کہ کہتے ہیں یہاں رجال، یہ مجھے آدمی قبول نہیں، یہ رپورٹر قبول نہیں، یہ حدیث کا مضمون نہیں، یہ آدمی ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے تمام کی تمام حدیث میں کوئی گنجائش نکالی ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، امام شمس الدین ذہبی جو سب سے بڑے کرٹک ہے ہمارے مراجع کہتے ہیں اس سے بڑا منتقد نہیں ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ میرا تجزیہ چل رہا ہے؟ اگر گرامی مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ابھی تک مجھ سے کنیکٹڈ ہیں، کتنے لوگ میں کھو چکا ہوں، تو سب سے بڑا نام کرٹکس کے اندر شمس الدین ذہبی، دوسرا نام ہے امام فخر الدین رازی، یہ اپنے اپنے فیلڈ کے امام ہیں۔ بھائیوں نے ان سب کو اپنے اپنے فیلڈ کا امام لکھا۔ وہاں رجال اور حدیث کے اندر شمس الدین ذہبی کو کہا گیا کہ بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کرٹیک لکھی ہے تمام فضائل آل محمد کی حدیث پہ۔ دوسرے فخر الدین رازی، انہیں بھی امام لکھا جاتا ہے، انہیں تفسیر اور حدیث دونوں کا امام لکھا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر 30 جلدوں پہ، تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر۔ انہوں نے بھی آیات جتنی بھی آل محمد کی شان میں آئی ہیں حدیث اس پہ کرٹیک لکھی، تمام آیت تطہیر کے لیے 7 اقوال لکھی۔ لوگ ہیں نا، جو بھی آیت آتی کہتے ہیں کہ ہاں ایک قول ہے۔ آیت تطہیر پنجتن کے لیے، دوسرا قول ہے ازواج کے لیے، تیسرا قول ہے ازواج اور پنجتن کے لیے، چوتھا قول ہے اس میں صحابہ بھی ہیں، پانچواں قول ہے پوری امت ہی آل محمد ہے۔ انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عربی کا آل ہے، انگریزی کا آل نہیں ہے۔ میں پڑھوں گی، پریشان تو نہیں ہونا ہے؟ دیکھیں میرے تمام بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے، میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، کہاں لے جا رہا ہوں شاید ابھی تک بہت سے لوگ نہیں پہنچے، ابھی بھی پھر دروازے پہ جگہ نہیں، بے شک میرے بھائی ادھر آ جائیں گے، ادھر جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے، ادھر دروازے میں بالکل اب جگہ نہیں ہے، میرے بھائی ادھر بہت سی جگہ ہے، آ جائیں گے۔ صلوات علی محمد وعلی ٹائم مجھے دکھاتے رہیے۔ برائے شہودی شہنشاہ نجف امیر المومنین علی علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ ان لوگوں کو بعد میں پکڑ لیجیے گا ٹی وی پہ، ایسی سے رپورٹنگ کر رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے، میری مجلس صحیح ہو گئی تو دیکھیں میں جو بول رہا ہوں مجھے اپنا کچھ سمجھ آ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمیں سن لیجیے گا۔ اب فخر الدین رازی، انہیں کہا جاتا ہے امام المشککین، یہ ہمارے علماء نے نقل نہیں دیا، انہیں کے علماء نے لکھا امام المشککین، تشکیک اور شک ڈالنے والوں کا امام۔ ان کی
تفسیر آپ پڑھ کے اتریں گے نا تو یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور شک کے ساتھ اٹھیں گے. کسی آیت میں انہوں نے گنجائش نہیں رکھی ہے. ہر جگہ پہ انہوں نے, میں نے تو صرف آیت تفسیر بتائی, تمام آیات میں انہوں نے ہر جگہ تفسیر کی. واحد ایک آیت ہے جہاں پہ انہوں نے لکھا یہ صرف پنجتن کے لیے. تمام آیات میں جتنی بھی فضائل آل محمد میں ہے نا 360 آیات انہوں نے لکھا یہ علی کے لیے ہیں. ایک قول یہ ہے, ایک قول یہ ہے کہ علی کے لیے, لیکن ساتھ میں کوئی نہ. تو اس تمام کی تمام آیات کے اندر انہوں نے اتنا گنجائش نکالی. واحد آیت جس کے لیے کہتے ہیں اس میں کوئی نہیں سوائے پنجتن کے, وہ ہے آیہ مباہلہ. نہیں مجمع, وہ کہتے ہیں آیہ مباہلہ واحد آیت ہے جس میں کوئی نہیں سوائے پنجتن کے. تو میں بہت سوچتا تھا کہ یہ آیہ مباہلہ میں انہوں نے گنجائش کیوں نہیں نکالی. تو پھر میں نے آیت کو غور سے پڑھا, اس کے اختتام پہ تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی مستورات, ہم اپنی مستورات, ہم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو, پھر ہم مباہلہ کر کے جھوٹوں پہ کی لعنت بھیجیں گے. انہوں نے سوچا ہوگا ایسا نہ ہو یہ میں دیکھیں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں آپ کی سوچ کا, میں نے کچھ نہیں کہا. تو اجانے کے نام چلتے رہیے گا ایسی محبت کے ساتھ. یہ جتنا بھی میں نے تجزیہ پیش کیا ہے تو یہ سارے رپورٹ تو آیات ہیں. اب انہوں نے بھی یعنی فخر الدین رازی اور شمس الدین وہابی نے بھی قبول کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند. انہوں نے سب سے بڑے کرٹکس انہوں نے بھی کہا حدیث صحیح, پیغمبر اسلام نے فرمایا. اب آئے اگر آپ دوبارہ, میں نے جو ابتدا میں کہا تھا 2 مقدمات پیش کرنا چاہتا ہوں پھر نتیجہ دوں گا. اعزان گرامی, اللہ نے تمام چیزیں جو خلق کی ہیں ان کا ایک تکامل ہے, ان کی ایک پرفیکشن ہے. ایک ہے کمال نباتی, بیج کو آپ بو دیجئے وہ پودا بن جائے, اس سے دوبارہ اور بیج نکلنے لگے, پھل آپ نے بو دیا دوبارہ اس سے ایک درخت نکلے اس میں پھل آنے لگے. اسے کہتے ہیں کمال نبات. یہ نباتات کا کمال ہے کہ ان کا بیج جو ہے درخت بن جائے. پھر ایک ہے کمال حیوانی. توجہ, حیوانات کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جانور کا بچہ لیا, بڑا ہو گیا, اس کے بھی بچے ہونے لگے. تو اب یہ انسان کا کمال تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تو جانوروں کا کمال. اگر انسان بڑا ہو جائے اس کے بھی بچے ہونے لگے, یہی اس کا کمال ہوتا, تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے. توجہ, اس کا مطلب ہے انسان کا کمال کچھ اور. انسان کا کمال یہ ہے, اب یہ میں نتیجہ دے رہا ہوں, دوسرا پہلے مقدمہ سن لیجئے. تو انسان کا کمال, پہلا مقدمہ جو میں نے پیش کر دیا ہے کہ حدیث کی شکل کے اندر اس پہ تجزیہ, دوسرا مقدمہ سن لیجئے پھر نتیجہ دوں گا. عزیزان گرامی, انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بن جائے. جو ایمان نہ لائے وہ کمال پہ نہیں ہے, جو عجیبی جانور ہے, 2 پیروں پہ چلنے والا جانور, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے, جو خلق ہو کے بھی اللہ کو نہ مانے, رسول اللہ کو نہ مانے, معاد کو نہ مانے, اہل بیت کو نہ مانے. اعزائے گرامی, تو انسان کا کمال ہے ایمان. انسان کا کمال ایمان. اعزائے گرامی, جب انسان ایمان کے درجے پہ آ جاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے جو کام کروں اللہ راضی ہو جائے. یہ دوسرا مقدمہ بس میں مکمل کر رہا ہوں. اعزائے گرامی, کیونکہ مجھے ایک نتیجہ دینا ہے جہاں لے جا رہا ہوں. تو انسان جب ایمان لے آتا ہے تو ہر کام کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھتا ہے تو اللہ راضی ہو جائے, مجلس میں آئے کہ اللہ راضی ہو جائے. توجہ, حج پہ جائے گا کہ اللہ راضی ہو جائے, زیارات پہ جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انسان رضی اللہ عنہ بن جائے گا. بہت سے لوگ پہنچ گئے. جب انسان اللہ کو راضی کر لے تو وہی رضی اللہ عنہ بن جائے گا. اللہ نے گرامی, انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, معصومین یہ کوشش نہیں کرتے. میں نے آغا وحی کی کتاب کا میں نے ترجمہ کیا انگریزی کے اندر, پوری کتاب کا خلاصہ چند جملوں میں پیش کر رہا ہوں.
یہ ان کی کتاب کا نچوڑ ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں کتنے نہیں. عزیزان گرامی اب یہ جملے سن لیجئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان عام انسان جو گنہگار ہے نا وہ ہر کام کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن جو معصومین ہیں وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے راضی ہے, تبھی تو اس نے نبی بنایا, تبھی تو اس نے رسول بنایا. وہ راضی نہ ہوتا تو نبی اور رسول کیوں بناتا, وہ حجت کیوں بناتا, وہ معصوم کیوں بناتا. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ بھی ہیں. گنہگار کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, اور معصوم کیا کوشش کرتا ہے, وہ یہ نہیں کوشش کرتا اللہ کو راضی کرنا, وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں. شاید میری بات پہنچ گئی. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. معصوم علیہ السلام یہ کوشش کرتے ہیں, معصوم علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں کہ جس میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں. اللہ نے اولاد نہیں دی تو اللہ سے لڑتے نہیں, شکوہ نہیں کرتے, کہتے پروردگارا تو نے اولاد نہیں دی, میں اس پہ راضی. پھر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی. شکوہ جناب سارا نے کیا, جناب ابراہیم نے نہیں کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگارا تو نے اولاد نہیں دی تھی تو میں اس پہ راضی تھا, اب تو نے 85 برس کے سن میں اولاد دے دی, میں اس پہ راضی. یہ جناب سارا نے کہا فسقت وجہہا وقال آلد وانا, اور جناب سارا نے چہرے کو پیٹا, ماتم کرنے لگی, کہا اس بڑھاپے میں اولاد, میں بچہ پیدا کروں گی, نہ طاقت ہے, بچے کو پالیں گے کیسے, یہ ہم مر جائیں گے, بچہ کیسے سروائیو کرے گا. انہوں نے شکوہ کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگارا تو نے اولاد نہیں دی تھی تب بھی راضی تھا, تو اس بڑھاپے میں اولاد دے رہا اس پہ بھی راضی. توجہ, اللہ نے اولاد دینے کے بعد کہا ابراہیم بچے کو ذبح کر دیجئے. بھائی توجہ, جناب ابراہیم نے اس حالت میں بھی کہا پروردگارا جب نہیں تھا تب بھی راضی تھا, تو نے دیا تب بھی راضی, اب تو دے کے واپس مانگ رہا, میں اس پہ بھی راضی. ٹھیک ہے, ہاں کانپ رہے, آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن اس پہ راضی ہے. پروردگارا تیری رضا میں راضی, رضن بقضائہ بتسلیم علیہ. تیری معصوم کی کوشش ہوتی ہے اس کی رضا میں راضی رہا. میں تمام انبیاء کے پیش کر سکتا ہوں, وقت نہیں. جناب زکریا نے یہی, جناب ابراہیم نے, تمام انبیاء نے کہا پروردگارا تیری رضا میں راضی. میں بھی فضائل کے ہی مرحلے میں ہوں, جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو, لیکن جملے سن لیجیے گا, میری بہت محنت ہے, اگر میں نتیجہ دوں تو سن لیجیے گا. عزیزان گرامی, اب یہ جو تمام کے تمام شیعہ سنی علماء نے لکھ دیا, اب وہی کہتے ہیں اے فخر الدین رازی, اے شمس الدین دہابی, سوچا بھی ہے کہ ہم نے لکھا کیا کہ سرور کائنات فرما رہے اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا اور راضی ہونے سے راضی ہوتا. سوال, کیا جناب سیدہ کا مرتبہ وہ ہے جو صحابہ کا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے؟ نہیں. توجہ, سارے مت میں توجہ. کیا جناب رسول خدا فرما رہے ہیں, شیعہ سنی بڑے بڑے کرٹکس سارے لکھ رہے ہیں کہ حدیث صحیح, سب نے لکھا حدیث صحیح سند ہے, مستند ہے, پیغمبر نے فرمایا. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سارے کے سارے بزرگوں کی دعائیں تحیہ کہ شاید یہ جملہ میرا آپ کو ایک نئے زاویے سے پیش کر رہا ہوں, بہت بڑے مدعے کی کتاب کو خلاصہ. وہ کہتے ہیں کہ کیا رسول خدا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب سیدہ کا وہ مقام ہے؟ نہیں. کیا رسول خدا وہ جو معصومین کا مقام ہے, انبیاء کا مقام ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے؟ جناب سیدہ وہی کوشش کر رہی ہیں کہ میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں, کیا وہ مقام بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اگلا بھائی تو خزانے کہتے ہیں اس مقام پہ رسول خدا ایک تیسرا مقام بیان کر رہا ہے. وہ صحابہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, وہ انبیاء ہیں جو رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں, اور سیدہ وہ ہیں جن کی رضا پہ اللہ راضی, جن کی ناراضگی پہ وہ
مادر حسنین بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر یہ ایک مرجع تقلید کے جملے نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ گنہگاروں کا مقام ہے کہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. گنہگار کو کبھی نہیں پتا جتنی بھی نیکی کرنوں وہ راضی ہے بھی یا نہیں. کہ یہ معصومین کا مقام اس کی رضا میں راضی رہوں. کبھی میں اس سے شکوہ نہ کروں جتنی مرضی آزمائش لینی ہے, جتنا مرضی بڑا امتحان لے. لیکن سرور کائنات فرما رہے ہیں اور سب کے سب لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. بڑے بڑے منتقدین, بڑے بڑے محدثین, اپنے اپنے فیلڈ کے امام کہہ رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے, راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. یہاں پہ وہ مدد تقلید کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ کا ایک قدم بھی مشیت الہی کے برخلاف نہیں ہے, ارادے کے نہیں, مشیت کے. کوئی نہیں کہتا مجلس میں آؤں گا ان اراد اللہ, سب کہتے ہیں مجلس میں آؤں گا انشاءاللہ. ان اراد اللہ یعنی اگر اللہ کا ارادہ ہوا تو آؤں گا. ہم کہتے ہیں نہیں, اگر اس کی مشیت ہوئی, مشیت ارادے سے بھی بالاتر ہے. سیدہ اللہ کی مشیت کے بھی خلاف نہیں جاتی. اب اگر کہے میں اس سے ناراض تو جذبات نہیں بول رہے, مشیت بول رہے. آپ کے سادہ زبان میں اس کو پیش کرتا ہوں, شاید بہت سے بچے کھو گئے ہوں, انہیں معلوم نہ ہوا میں نے کیا نتیجہ دیا. سادہ اور آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے, روز قیامت بھی نہیں. یہ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن نظر آ جائے گا. جو نظر آ گیا وہ اللہ ہی نہیں. شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نظر آئے گا. ہم اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. توجہ, میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. ہم اللہ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. تو ہمیں پتا کیسے چلے وہ راضی ہے یا ناراض, وہ راضی ہے یا غضبناک؟ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں فاطمہ سے پتا چلے گا اگر وہ راضی تو رضی اللہ, اگر وہ غضبناک تو لعنت اللہ. جناب سیدہ ہے, وہ اگر ناراض ہو جائے تو وہی مغضوب علیہم ہے, وہ راضی ہو جائے تو وہی انعمت علیہم ہے. جناب سیدہ راضی ہو تو رضی اللہ ہے. اور جناب سیدہ اتنا اذان گرامی کی جملہ بہت بڑی حدیث ہے نبوی, بہت عظیم حدیث ہے کہ ہر جگہ سب نے لکھ دیا کہ سرور کائنات نے فرمایا ہے. اذان گرامی جب سرور کائنات خود ہی فرما رہے ہیں انہیں راضی کر لو, یہ آپ مجلسوں میں کیوں اتنی مجالس برپا کی جاتی ہیں, یہ گھر گھر کیوں مجالس ہو رہی ہیں؟ سب کی یہی کوشش ہے سیدہ راضی ہے. اگر وہ راضی ہو گئی تو ہم رضی اللہ عنہ ہو جائیں. ایسا ہی ہے, میں پڑھوں گا چند جملے سن لیجیے گا. اگر وہ راضی ہو گئے تو رضی اللہ عنہ. اذان گرامی جب پوچھتے تھے نا صاحب انصار حسینی, جب جناب سعید گرے نا, جناب سعید سب سے ضعیف العمر ہے, سب سے بزرگ شہید کربلا, 97 برس کے, 97 he was 97 years old, almost 100. جب وہ گرے نا تو جناب سید الشہداء تیزی سے بڑھے, ان کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا, ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا, یہ گر نہ جائے. انہیں آرام سے زمین پہ لائے,
مولا کی نماز کے دوران سامنے کھڑے تھے نا, تیر لے رہے تھے, ظہر کی نماز پڑھنے مولا, سینے میں ان کے تیر لے رہے. اور جب وہ, آپ جانتے ہیں نا بوڑھے آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, ان کی کمر جھکی ہوئی تھی, تو انہوں نے کمر پہ پٹی باندھی, میری کمر سیدھی ہو جائے. اور ایک مرتبہ جیسی تیر آنے لگا نا, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, تیر سینے پہ لیا. آپ جانتے ہیں نا تیر ٹرائنگل ہوتا ہے, تکون ہوتا ہے, اندر تیز جاتا ہے, نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پوری کھال کاٹ کے باہر آتا ہے. اب وہ بزرگ تھے, جب سینے میں تیر لگا نا, ان کے لب کانپنے لگے, ڈانڈ کی کانپنے لگی. انہوں نے ایک مرتبہ, ہم جب دعا مانگتے نا ہاتھ بلند کرتے ہیں, اور اگر کسی نے ہاتھ کمر پہ رکھے ہوں, میں کہیں گر نہ جاؤں, تو کیسے دعا مانگیں گے؟ انہوں نے نگاہیں بنا دی, بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز پڑھو, میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز. پہلا تیر لگا سینے میں, دوسرا سینے میں, 7 تیر لگے. جو تیر آتا تھا, عمر سعد نے کہا تھا نا, حسین نماز میں ابھی مار دو, ہم لڑ نہیں سکیں, یہ علی کا بیٹا ہے, بھوکا پیاسا ایسا لڑ رہا, ابھی مار. جب وہ تیر چلانے لگے نا, تو یہ انصار جناب سعید سامنے کھڑے تھے. جب ان کے لب کانپ رہے تھے, ٹانگیں لرز رہی تھیں, ایک تیر ان کی گردن میں لگا. جیسے ہی مولا کی آواز آئی نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جناب سعید سمجھ گئے مولا کی نماز ہو گئی. بس جیسے ہی سنا نا نماز مکمل ہوئی, انہوں نے اپنے بدن کو رہنے دیا, چھوڑ دیا, کیونکہ کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا, اتنے تیر تھے. جیسے ہی گرنے لگے نا, مولا تیزی سے آگے بڑھے, ایک ان کی گردن کے پشت پہ ہاتھ رکھا, دوسرا کمر پہ, آرام سے زمین پہ لائے, گر نہ جائے. بزرگ صحابی ہیں, بڑے آرام سے زمین پہ لائے. اب جناب سعید سے بولا نہیں جا رہا, کیوں, خون بہ رہا ہے, تکلیف ہے, بھوک پیاس ہے, بڑھاپا ہے. تو کانپتے ہوئے لبوں سے انہوں نے ایک مرتبہ کہا, مولا آپ مجھ سے راضی؟ کیوں, جانتے ہیں اگر یہ راضی تو سیدہ راضی, سیدہ راضی تو میں رضی اللہ ہوں. تو جناب سید الشہداء نے جملہ کہا, سعید میں راضی, میری ماں فاطمہ راضی, میرے بابا علی آپ سے راضی, میرے جد رسول اللہ آپ سے راضی, سعید میرا اللہ آپ سے راضی ہے. سلام ان کی حضرتوں پر. بھائی ماحول آپ نے بنایا مصائب کا. جانے کے نامی جناب سید الشہداء کے انصار اصحاب حسینی سب جانتے تھے مولا حسین کون ہے, سیدہ کے منظور نظر ہے, سیدہ کی محبتوں چاہتوں کا مرکز ہے. اگر حسین راضی ہو گئے نا تو سیدہ راضی, اور اگر سیدہ پہلے سے موجود ہو کربلا میں اور دیکھ رہی ہوں کون کون آ رہا ہے. اللہ گرامی, قوم مقدس کے جید علماء نے بعضوں نے کہا کہ پہلی ربیع الاول کو مبارکباد نہیں دیتے. بعضوں کہتے ہیں نا اول ربیع الاول ہے, میلاد کا مہینہ ہے, تو پہلی ربیع الاول کو بہت سے لوگ مبارکباد دے. وہ کہتے ہیں پہلی ربیع الاول کو مبارکباد نہ دینا, کیونکہ جناب سیدہ پہ دروازہ گرا, بی بی پہ دروازہ گرا تھا. کہوں گے مسائل وہ 4 منٹ کی زحمت دوں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے بی بی کے مسائل کو. مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ جناب سیدہ کے مسائل کو برداشت نہیں کرتے. جانتے ہیں نا بیویوں میں آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ لے, لیکن اگر گھر پہ حرف آ جائے, آپ کو پتہ چلے نا آپ کے بچے یا بچی کو کسی نے تماشا مار دیا, تو پھر برداشت نہیں ہو سکتا. ادرکم اللہ. بھائی میں سب جملے نہیں کہوں گا, مجھے معاف کیجیے گا, لیکن میں مسائل پڑھوں گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی مقام پہ, آج سن لیجئے. امام حسن مجتبیٰ سے جب پوچھا نا, ایک بہت بڑے ذاکر نے, عالم نے کہا, مولا کیا بات ہے, آپ مجھ سے خوش نہیں, کہا کہ تم میرے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتے ہو. کہا مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہوں. بہت بڑے ذاکر تھے, سب کے مصائب پڑھتے, صرف مصائب ہی پڑھتے تھے. کہا مولا میں بتاتا ہوں آپ کے رونے والوں کو, ایک ہی تو امام ہے جن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا نے کہا نہیں, یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں, ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں, آپ کے تابوت میں تیر لگے تھے,
مولانا کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل ہے. کہ مولانا میں یہ بھی بتاتا ہوں امام کو ان کی زوجہ نے زہر دے دیا جودہ بنت اشعث ملعونہ نے. امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں. کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سخت ترین مسائل کیا ہے. آپ نے فرمایا میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی میں ایک دروازہ تھا اور اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. مجھے معاف کر دے گا میں نے بھی پڑھنا ہے مسائل. میدان گرامی جناب سیدہ سلام علیہ کا کام بہت زیادہ. اب پوچھنے والا یہ پوچھے مولا اس میں تو آپ کی والدہ گرامی کے مادر گرامی کے مصائب ہیں, آپ کے مصائب کیا ہیں؟ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میرا مصائب یہ ہے جب دروازہ گرا تو میں دیکھ رہا تھا خدا کسی بچے کو ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا نہ دیکھا. بڑی عجیب نسبت ہے ماں اور بیٹا میں, دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. جناب سیدہ کی بھی مولا حسین کی بھی, لیکن جناب سیدہ کی جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان مولا حسین کی گھوڑوں کی ٹاپوں چلے. حضرت اللہ بس بھائی آخری جملے پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ سن لیجئے گا, مجھے بہت معذرت بے شک اسے مسائل میں بعد میں کاٹ دیجئے گا, اس کو بے شک کر دیجئے گا. علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات جو قرآن جمع کر رہے تھے, ایک مرتبہ جب آواز آئی جناب سیدہ کی بہت تیزی سے ننگے پاؤں اپنے گھر سے صحن میں آئے اور پہلے آنے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور اپنی ذوالفقار کھینچی, اس کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ اگر پیغمبر نے اجازت دی ہوتی میں ابھی تمہیں 2 ٹکڑے کر دیتا, لیکن مجبور ہوں, میں نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا. بس جب اس نے سنا نا تو اس نے آواز دی کہ علی جنگ نہیں کریں گے, گلے میں رسی ڈالنا. یہاں پہ علامہ امین ایک عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں, جیسے ہی کسی نے رسی ڈالی نہ لے جانے لگے, جناب سیدہ نے اس حالت میں مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا, کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دیں گے. میں جملہ پڑھنا نہیں چاہتا. جب جناب عباس نے, جناب مولا علی کے چچا عباس نے سوال کیا, کہا یا علی کون سے 2 زخم آپ نہیں بھلاتے؟ کہا چچا ایک پہلے پہ نشان تھا, دوسرا ہاتھ پہ. سیدہ کے ہاتھ پہ نیل نہیں بھلا پاتا. میں نہیں بیان کروں گا کس نے تلوار کا دستہ ہاتھ پہ ڈالا کہ ہاتھ سے ابا چھوٹ گئی. میدان گرامی بس کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا سارے مسائل, لیکن آخری جملہ سن لیجیے. جب لے گئے نا جناب امیر کو, جناب سیدہ نے آواز دی, ام ایمان, فضا, اسما بیویوں کو بلایا, کہ مجھے سہارا دو, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, میرا محسن شہید ہو گیا ہے. پھر ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے بابا کا امامہ لا دو. اپنے بابا کا امامہ منگوایا, کہ میرے بابا کا عصا لا دو. بی بی نے عصا لیا, سر پہ امامہ رکھا, کہ میرے بابا کی ردا لا دو. بی بی نے اپنے بابا کی ردا سر پہ رکھی. اور ایک مرتبہ آواز دی کہ مجھے میرے بابا کے روزے پہ لے چلو. ایک مرتبہ جناب سیدہ روضہ رسول پہ آئے, کا بابا آپ کے بعد میرا حق چھین لیا گیا, لیکن بابا میں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی. بابا حسنین یتیموں کی طرح سے رہنے لگے, میں نے شکایت نہیں کی. بابا علی ابن ابی طالب کا حق چھینا گیا, میں نے شکوہ نہیں کیا. لیکن بابا آج میں شکوہ کرنے آئے ہیں. بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو گرفتار کر لیا. بابا میں آج بددعا کرنے آئے ہوں. وہاں مسجد نبوی میں مولا امیر کو لے جایا گیا تھا, مولا وہاں کھڑے تھے, بار بار کہتے یا علی بیعت کیجئے, آپ کہتے بیعت نہیں کروں گا. یا علی بیعت کیجئے, کہ نہیں بیعت نہیں کروں گا. اچانک مولا نے آواز دی کہ سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ. کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہ سلمان بنت رسالت بددعا کرنے لگے. مولا کیسے معلوم سیدہ بددعا کرنے والے؟ سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواروں کو اٹھتے ہوئے نظر آ رہے.
کہ سلمان فوراً جاؤ کہو اے دختر رسالت علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. جناب سلمان نے آواز دی کا فضا ام ایمن سیدہ سے کہو سلمان آنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ آوازی کا بی بی سلمان آ رہے ہیں. لگتا ہے بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا. ایک مرتبہ بی بی نے برقع سر پہ رکھا کہ سلمان کیا بات ہے. کہ بی بی ہاتھ جوڑ کے کہا ہوگا نا بی بی مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی, علی کی خاطر بغیر بد دعا کیے واپس جا رہے ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھائی مجھے بتایا گیا کہ میرے ماتی حضرات ہیں وہ علم برآمد کرنا چاہتے ہیں. 2 جملے صرف دعا کے پیش کروں گا, سن لیجیے گا. جناب عباس کے 2 جملے صرف مسائل کے. آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کو 4 بیویوں سے بڑی عقیدت تھی. پہلی جناب فاطمہ الزہرا, دوسری بیوی جناب زینب کبریٰ, تیسری بیوی جناب ام البنین, اور چوتھی بیوی جانتے ہیں کون ہے؟ ایک چھوٹی سی بیوی ہے جنہیں چچا سے بڑی محبت تھی, نام سکینہ ہے. پروردگارہ ان 4 ہستیوں کا واسطہ, جناب سیدہ کا واسطہ, پروردگارہ حاضرین مجلس کی کسی بھی دعا کو رد نہ فرما, سب کی حاجات قبول فرما, اپنی برکتیں رحمتیں نعمتیں اس گھر میں نازل فرما, اس گھر سے پریشانی دور فرما. بس بھئی جب بارش ہو رہی ہوتی نا تو دعا قبول ہوتی ہے. آئیں ہاتھوں کا بلند کیجئے گا, باب الحوائج کا واسطہ کیجئے گا. پروردگارہ واسطہ باب الحوائج کا, کسی کی دعا رد نہ فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے صحت کے لیے, بہت سے اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں, بہت سے بڑوں کی طرف سے. اگر ذہن میں کوئی بھی پریشانی ہے نا تو ذہن میں لائیے گا, میں واسطہ دینے لگا ہوں. پروردگارہ پروردگارہ یہ جتنی آنکھیں ہیں جن میں آنسو ہے نا, تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ, جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے فرشتے سیدہ کے آنسو جمع کر کے لے جاتے تھے. اقبال نے کہا ہے کہ جتنے بھی آنسو سیدہ بہاتی تھی فرشتے انہیں جمع کرتے تھے. پروردگارہ ان آنسوؤں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. اگر کوئی بھی والدین اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بھی پریشانی رکھتے ہیں ان کی پریشانی دور فرما. پروردگارہ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار محمد والے محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. بس میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کچھ مریضوں کے لیے دعا کے لکھا ہے. بہت سے مریض ذہن میں ہیں, بہت سے سب ذہن میں بھی نہیں ہوں گے, میرے ذہن میں نام بھی نہیں ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ. نجف اشرف کی ایک مرجع تقریر سے میں نے جملہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ محمد حسین اصفہانی سے کسی نے سوال کیا, آقا نجف اور کربلا کے ممبروں سے یہ جملہ پڑھا جا رہا ہے کہ سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی. دروازہ گرا تھا نا تو بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. تو مرجع تقریر کہتے ہیں کہ جب پوچھا نا آقا شیخ محمد حسین اصفہانی سے, بہت بڑے ہمارے مرجع بولے آبول کے استاد, ان سے پوچھا آقا کہ واقعی یہ صحیح ہے بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی؟ تو آقا رونے لگے, گریہ کرنے لگے, بہت روئے. کہا آقا بتائیے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی. بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی, نہ سیدھی طرف کی نہ الٹی طرف کی. ایدانے کے رامی میں نے جملہ پڑھ دیا ہے, یہ آج ہی کی تاریخ ہے نا, آج مدینے میں دروازہ گرا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ کی عظمتوں کا, پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. ہم سب کی گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ عراق و شام کے روگوں کی حفاظت فرما. اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. مسلسل لوگ بتا رہے ہیں, میڈیا کور نہیں کر رہا,
پروردگارہ کشمیر میں حالات خراب ہے، پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں تک کہ وہاں خود کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ نہ کرے سول وار نہ ہو جائے۔ پروردگارہ افغانستان کے مومنین کے حالات بہت خراب ہیں، افغانستان میں شیعوں کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ پروردگارہ ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، لبنان، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان، سننے والے پڑھنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے اولاد کی التماس کی تھی، خاص طور سے احسن کاظمی کے لیے، اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا، مجھے اب نام یاد نہیں، اسی شہر میں آتے کئی لوگوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ پروردگارہ تجھے جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، جناب علی اصغر کا واسطہ، ان سب کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ ایک مومن نے بھی اشارہ کیا ہے، التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ جناب زینب کی اسیری کا واسطہ، ہمارے بہت سے لوگ زندانوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، پروردگارہ مسنگ پرسن کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اور ممالک میں بھی، بحرین میں، نہ جانے